मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सितारों में गौर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, पहाड़ों में गौर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, जानवरों में गौर करने का, मुंह से बोलें आप लोग, अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी ज़ात में गौर करने का, वफ़ी अनफुसिकुम अल्लाह ने, परिंदों में गौर करने का, अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ात, देखते नहीं ये कैसे परिंदे पर फैलाए हुए चल रहे होते हैं, कैसी एडजस्टमेंट, हवा में ऐसे ठहर जाता है आराम से। जहाज उड़ता है, रुकता नहीं है, रुक गया धड़ाम से नीचे। जहाज में रिवर्स गियर है क्या? परिंदे यूं जाके ना ऐसे भी होते हैं। आप मक्खियों को देखो, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रही होंगी और पीछे भी आ रही होंगी। कहता है भाई ये परों को किस तरह से घुमाया कि तू रिवर्स में जाना शुरू हो गई। उसके इतने से पर हैं मक्खी के, इतने छोटे छोटे हल्के, उसको जोड़ के लगा दिया, उन ऐसी भिनभिनाती भी जा रही होती है कि नहीं आ रही होती? क्या स्पीड होती है उसकी। मच्छर के इतनी सी खोपड़ी है, अल्लाह ने मच्छर में गौर करने का हुक्म दिया। फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊज़तन, अल्लाह को इस बात से हया नहीं आती कि अल्लाह मच्छर की मिसालें दे रहा है। मुशरिकीन कहते थे ये कैसा खुदा है जो मक्खी और मच्छर की मिसालें देता है। अल्लाह ने कहा हमें इस बात से हया नहीं आती कि हम मच्छर की मिसालें दें, फमा फौक़हा, बल्कि उससे भी कमतर की, इसलिए कि वो मच्छर तुम्हें देखने में मच्छर लग रहा है, जब तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें यकीन आएगा इतनी छोटी सी चीज किसी जात के बगैर, बनाने वाले के बगैर खुद से नहीं बन सकती। मैंने एक दफा तफसीर रिकॉर्ड करवाई इस आयत पे, तो मैंने मच्छर के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि क्यों अल्लाह ने मिसाल दी है। ओ भाई, मच्छर की पे किताबों की किताबें हैं, खत्म नहीं होगा मच्छर। इतनी उसकी, इतना पेचीदा जानवर है, इतनी सी खोपड़ी, उसमें 100 आंखें लगी हुई हैं कमबख्त के, 100 आंखें, डिजिटल कैमरे लगे हुए छोटे छोटे, वो कितने छोटी उसके अंदर करनियां और ये सब चीजें होंगी। और करता क्या है, इतना होशियार, इतना होशियार, हमारी नर्सें अस्पतालों में इतनी होशियार नहीं है। वो कैसे खून चूसता है, ऐसे नहीं कि आया और खून चूसा और चला गया। ऐसे तो खवातीन, अस्तगफिरुल्लाह, यानी ऐसे तो कोई भी खून चूस सकता है, नहीं चूसती खवातीन मर्दों का खून। मैं गलती से कुछ मुंह से पता नहीं क्या हो रहा है, आज थकावट हो गई है ज्यादा, क्या हो, ये मजाक कर रहा हूँ, खवातीन भी बयान सुन रही है भाई, इसको मजाक ही लें, सीरियस ऐसा नहीं है। तो वो मच्छर क्या करता है, देखो मच्छर ये करता है, अच्छा मादा मच्छर खून चूसती है, नर नहीं चूसता, ये हकीकत है, ये हकीकत है, नर नहीं चूसता। लेकिन उसकी नीयत अच्छी होती है मादा मच्छर की, क्योंकि उसको अंडों के लिए, मजीद मच्छर पैदा करने के लिए क्या चाहिए, खून। इससे भी पता चलता है कि भाई जब शादी हो जाए तो अगर प्रेगनेंसी है ज़ौजा को, तो उसकी खुराक का आपको ख्याल करना पड़ेगा। बाज़ लोग मेरा आधा बयान सुनते हैं, आधा नहीं सुनते। आधा ये सुनते हैं कि बच्चे पैदा करो, ये नहीं सुनते कि उसको खिलाओ पिलाओ भी, बेगम के आराम का भी ख्याल करो। तो क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में औरत के मसाइल हों और फीड करा रही है और उसको प्रॉपर खुराक ना मिले, तो बच्चे को तो कुछ नहीं होता, माँ का बेड़ा गर्क हो जाता है। माहिरीन कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा अपनी ग्रोथ कर लेता है, वो माँ का दिमाग चूस लेता है फिर वो, और उसकी ताकत चूस लेता है सारी, वो सही सेहतमंदी पैदा होगा। बेड़ा किसका गर्क होगा, माँ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए आधा बयान नहीं, पूरा पूरा सुना करो। 2 शादियों वाला सुन लिया, 2 बीवियों के में बराबरी करनी, हुकूक अदा करना है, उस दिन बयान में थे नहीं। बच्चों ने बयान सुन लिया कि जी जल्दी शादी करनी चाहिए, जल्दी शादी करनी चाहिए, बयान में थे, जाके अब्बा को सताना शुरू कर दिया। जिस दिन बयान में मैंने ये कहा था अपने खर्चे पे, अब्बा के खर्चे पे नहीं, उस दिन इत्तिफाक से बयान में आई नहीं थे। तो वो बीबी तमीज़ा वाला हो गया हिसाब। ये बीबी तमीज़ा जो थी, नमाज नहीं पढ़ती थी। इमाम साहब ने बीबी तमीज़ा को कहा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती? उसने कहा वज़ू तो आता ही नहीं है मुझे। तो इमाम साहब ने उसको वज़ू कराया, कहीं सफ़र पे चले गए, तबलीग में कहीं साल के लिए चले गए, वापस आए, पूछा नमाज पढ़ती हो? कहा हाँ। कहा वज़ू तो करती हो? कहते वो तो आपने करा दिया था। ठीक है ना। तो खैर, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा था मैं, हाँ मच्छर। अब मच्छर क्या करता है, देखो मच्छर जब बैठता है ना, मादा मच्छर, वो पहले एक इंजेक्शन लगाती है सुन करने के लिए। उसको पता है अगर मैंने डायरेक्ट सिरिंज ठोक दी ना और खून चूसा, ये रख के चमाट मारेगा मुझे, इसको तकलीफ होगी।
ایک لگائے گا چماٹ اور میں وہیں خونم خون ہو جاؤں گی, پوری نسل مچھروں کی ہمیشہ کے لیے ختم. تو اس نے اپنے جنازے نہیں اٹھانے. اس نے کہا خون مجھے انسان کے علاوہ فی الحال کہیں سے مل نہیں رہا, یا تو کوئی بھینس ویس ہوتی ادھر چلی جاتی وہ مادہ مچھر, تو انسان پہ آ کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایک ٹیکا لگاتی ہے سن کرنے کا. یہ دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس, کس نے سکھایا؟ دماغ ہے کتنا سا اس کا. یہ تو اویئرنیس ہماری نرسوں کو نہیں ہوتی, بعض ٹیکا پہلے لگ جاتا ہے اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے آدمی کی, پھر خیال آتا ہے بھائی پہلے اس کو سن کر دینا چاہیے. مچھریا سے یہ غلطی کبھی بھی بولو نہیں ہوتی, مچھریا سے غلطی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرے گی, پہلے ایک ٹیکا لگا کے سن کرے گی, بلکہ نہیں, وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اس میں, وہ کیمیکل چھوڑے گی, اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. سن ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا ٹیکا لگاتی ہے, سرنج داخل کر کے طبیعت سے چوستی ہے, اور پھول کے کپا کیسی موٹی ہو جاتی ہے نا. اس وقت بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس کو ایک چماٹ لگائیں اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس کو کوچ کرا دیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بہت کم پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ جگہ سن ہو چکی ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر آرام سے اڑ کے جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں خارش ہوتی ہے. وہ خارش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا تھا نا سن کرنے کے لیے, وہ کیمیکل اب اپنا اثر دکھاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا. یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جس سے اللہ کو شرم آئے کہ میں غلط مثالیں دے رہا ہوں. تم ایک مچھر پیدا کر کے دکھا دو. مکھی کی اللہ نے ایسی خاندانی مثال دی ہے قرآن میں, جو خدا کو مانتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے, یہ تمہیں یہ کریں گے, یہ مثال مزاروں پہ بھی فٹ ہوتی ہے. جو داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی, جو جاتے ہیں بزرگوں کی مزاروں پہ کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی, ان پہ بھی مثال بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اسے غور سے سنو. میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے, جیسے ہی پڑھتے نا ایک دم حضرت کی آواز بلند ہو جاتی, پھر آواز تھوڑا ڈاؤن کرتے, پھر دوبارہ پڑھتے, پھر حضرت فرمائی آیت پڑھتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے اس لیے مجھ سے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی. ہے اتنی مزیدار آیت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا. ہندو, عیسائی, سکھ, مزار پرست لوگ سب داخل ہیں. کیا فرمایا؟ ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی, اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے بھائی, اللہ ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فاستمعوا له, اس مثال کو ہلکے میں نہیں لینا, یہ ہلکی مثال نہیں ہے, اگنور مت کرنا. ایک ہوتا ہے فاسمعوا, فاسمعوا کا معنی سنو, ایک ہے فاستمعوا, غور سے سنو. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ہلکے میں مت لینا اس کو, غور سے سنو نہیں بلکہ دھیان سے سنو, کان لگا کے سنو. ابھی ہندوؤں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سکھوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, سب کو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ داتا دربار ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ بدھ ہو پتھر کا بنا ہوا, کوئی بھی, اللہ کے سوا میں, اللہ کے سوا سب آ گئے. اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے یہ؟ ایک مکھی کی تخلیق بھی ان سے, جو گندگی پہ بیٹھتی ہے نا مکھی, وہ نہیں بنا سکتے, یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو دور کی بات. تم مندر جاتے ہو, تم بولتے ہو یار میں جاؤں گا یہاں تو میری وہاں شادی ہو جائے گی, میں یہاں جاؤں گا تو میری جاب لگ جائے گی, میں یہاں جاؤں گا تو میرا ویزا لگ جائے گا, میں یہاں جاؤں گا میری بیماری ٹھیک. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس تم جا رہے ہو, مکھی بنانا تو دور کی بات. ان یسلبہم الذباب شیئا, مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے, لا یستنقذوہ من, اس سے چھڑوا نہیں سکتے. بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, مٹھائی رکھی ہوتی ہے نا تو وہ مکھی لے کے اڑے گی, آپ چھڑوا کے دکھا دو,
آپ بولو بھائی پیسے میں نے خرچ کیے مکھیوں کو کھلانے کے لیے نہیں کیے. تو اللہ کہتے ہیں اپنے اس معبود سے پوچھو, اس خدا سے پوچھو, پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ جائے گا مکھی پکڑنے کے لیے, ہے چل ہی نہیں سکتا. تو نہ آنکھ دیکھنے کی طاقت, نہ کان میں سننے کی طاقت. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی پہاڑوں کی, قرآن میں مثالیں دی زمین کی, قرآن میں مثالیں دی دریاؤں کی, چشموں کی, کیسے چشمے زمین میں جاری کر دیے. ادھر توجہ رکھیں بھائی. قرآن میں اللہ نے مثالیں دی بارشوں کی, قرآن میں اللہ نے مثالیں دی انسان کی, آنکھ کی, کان کی, دل کی, کتنی مثالیں دی ہیں قرآن میں. تو کافر کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کافر کا بچہ لائف کو انجوائے کرتا ہے, ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ نے میاں بیوی کی مثال دی کہ عورت کے لیے ہم نے مرد کو بنایا, مرد کے لیے ہم نے عورت کو بنایا. دونوں کی ایک دوسرے کے بغیر زندگی کیسی پھیکی ہوتی. سوچو آدمی آدمی ہوتے دنیا میں, عورت نہ ہوتی تو شادی نہ ہوتی. نہ غفار کو وسیم پسند آتا, نہ وسیم کو جمشید پسند آتا. کوئی جمشید کوئی پسند آنے والی چیز ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس کا جمشید پہ دل آ جائے. جمشید بھائی کو بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت. تو اسی طرح عورت کے لیے عورت میں اٹریکشن نہیں ہے. عورت کے لیے عورت میں, اگر سب عورتیں ہی عورتیں ہوتی, ان کی زندگی بھی کیا ہوتی, پھیکی. تو اللہ نے جوڑے پیدا کیے. یہ کس کا احسان ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں ایک لطف والی زندگی ہو, ہماری محبتیں ہوں, پھر اولاد ہو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جوڑے پیدا کیے اور پھر ان جوڑوں سے تمہیں اولادیں دیں, پھر اولادوں سے آگے اولادیں دیں. اللہ پوتے نواسوں تک جاتا ہے. بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے انسان کو. تو کافر کا بچہ ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کو خدا کی طرف منسوب بولو نہیں کرتا. تبھی تو کافر کا بچہ ہے. تبھی تو اللہ نے اس کے لیے کیا بنائی ہے؟ جہنم. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, اللہ کہتے ہیں جب ان کو اٹھا کے ہم جہنم میں پھینکیں گے تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آئے بھائی پیغمبروں کی تعلیمات پہنچی, علماء کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کی دعوت پہنچی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں, سب جائز ہے, کوئی کچھ حرام حلال کچھ نہیں ہوتا. یہ مولویوں کی باتیں, یہ کاروبار جائز ہے, یہ کاروبار ناجائز ہے, یہ لیگل ہے, گرل فرینڈ انلیگل ہے, شادی سنت ہے, یہ سب مولاناؤں کی باتیں ہیں. بھائی لائف آپ کا پرسنل مسئلہ ہے. آپ شادی کرنا چاہو, گرل فرینڈ رکھنا چاہو, آپ شراب پینا چاہو یا آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہو یا دودھ کی بوتل پینا چاہو یا دودھ پتی پینا چاہو یا گٹکا کھانا چاہو, ہاں گورنمنٹ اگر پابندی لگا دے تو پھر ٹھیک ہے. جب تک گورنمنٹ پابندی نہ لگائے تو خدا کی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں, خدا کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں. تو مسلمان کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ناشکرے اور ایک شکر گزار. شکر گزار کیا کرتے ہیں؟ شکر گزار ہر نعمت پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ہر نعمت پہ کس کو؟ اللہ کو. نعمت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زندگی ملی, تو اب وہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو کہا شکرانے میں عقیقہ. انگریز کرتا ہے عقیقہ, فرض نہیں ہے, کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کچھ بھی تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے. اس کے کان میں اذان, یہیں سے ہم کس کے حکام کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں؟ اللہ. پھر جب بولنا شروع کرتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو کون سکھاؤ؟ اللہ. سب سے پہلے بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ بچے کو سکھانا ہے اسلام. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے, ہم بچپن میں چھوٹے تھے نا, ایک کتاب پڑھتے تھے پنجابی میں, ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, تو کہتے ہیں ایسی اچھی کتاب تھی, اب تک یاد ہے, بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں نا, کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کو کس نے بنایا؟ جواب میں اللہ نے بنایا. ایسے سوال جواب سے جب بچے کو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں بہت اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں. تو کہا اس میں پنجابی میں ایک سوال تھا, جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھے کو بیٹھا ہی بولتے ہیں نا. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ
بیٹھا. تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. کیوں؟ کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹر نہ بن جائے. صحیح ہے. اگر کھڑا ہوا ہوگا نا ایمان، بیٹھا ہوا آدمی کے لیے کہیں جانا مشکل ہوتا ہے. پہلے وہ اٹھے گا پھر چلے گا نا. جو چلا ہوا آدمی 2 منٹ میں غائب. جو کھڑا ہوا آدمی ہے پہلے سے 2 منٹ میں مارکیٹ سے، تبھی تو کہتے ہیں ابھی تو یہیں کھڑے تھے، کہاں گئے. لیکن جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بھائی ایسا مشکل ہوتا ہے. پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے اٹھیں گے. تو فرماتے ہیں بچوں کو یہ کتاب تھی پنجابی سکھائی جاتی تھی، جے کوئی پوچھے تہاڈا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا، تو کیا دسو گے؟ بیٹھا. کیوں؟ کہیں ٹر نہ بن جائے، غائب نہ ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے بیٹا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ہی نعمت ہے ہمارے پاس، ہم کس کو مانتے ہیں؟ خدا کو، نبی کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے پیغمبر. یہی نعمت ہے ہمارے پاس بھائی، یہ ہلکی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، نافرمانوں کو بھی، تو سفارش کی وجہ سے نافرمانوں کو ایک ایک کر کے نکالے گا. نبیوں کی سفارش، شہیدوں کی سفارش، علماء کی سفارش. بہت سے مسلمان گنہگار بھی جہنم میں ہوں گے. سزا کھانے کے بعد سفارشیں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد سب نکل جائیں گے. اب وہ لوگ پڑے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہیں کبھی کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا، لیکن صرف ایک خدا کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. ان سے جب کوئی پوچھتا کیا ہو؟ مسلم. یہ خوب سمجھ لو، یہ جو زبان سے اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے اسی وقت. وہ یہ مذاق میں بھی کہنا جائز بولو نہیں. لوگ ویزے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر دیتے ہیں تو کافر ہو جائے گا اس میں. تو اس میں صرف ایک، کیونکہ یہ آپ کو فخر سے کہنا ہے بھائی میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں. آج ایسے اسکالرز آ رہے ہیں، پروفیسر لوگ آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. کیا مسلم کیا؟ یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے، جب اللہ آخرت میں جہنم میں پھینکے گا نا تو پھر آپ کہنا مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. فرشتے آپ سے پوچھیں گے مسلم غیر مسلم، تو وہاں بھی کیا کہہ دو گے آپ کہہ دیں گے مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض. اللہ کہے گا آج مسلم کو، مومن کو بچاؤں گا، میں کافر کو نہیں بچاؤں گا. اللہ کا دین بہت سخت ہے اس معاملے میں. اللہ نے مشرک پر، کافر پر جنت کو حرام کر دیا. اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتا تھا کس بیس پہ بخشش کروں میں اس کی. اور جو بتوں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کہے گا جاؤ ابھی نہیں سے مانگو، ابھی نہیں سے مانگو بخشش. چیختے رہیں گے، کوئی بخشش نہیں ہوگی. تو عقیدہ توحید اور ایمان اور آپ کی نبوت پر ایمان، یہ ہلکی نعمت، اگر آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو سمجھ لو پھر اللہ بھی آپ کی اس نعمت کو آپ کے حق میں ہلکا ہی سمجھے گا. کیونکہ انسان کو خود جس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ کی نظر میں بھی پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اس نعمت کو ہلکا مت سمجھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کی سفارش سے بھی سب نکل جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے اب کوئی ہے جس کی کوئی سفارش کرنے والا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا کوئی بھی نہیں. جتنے لوگوں کے رشتہ دار تھے سب نے سفارشیں کی. اب اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، سفارش کر کے نکل جائیں گے. کتنے چترول لگیں گے، کتنی پٹائی کے بعد نکلیں گے. تھانے میں آپ دیکھ لو، غلط کیس میں بندہ پکڑا جاتا ہے نا، جب تک ابا پہنچتے ہیں اس سے پہلے 25-30 چماٹے لگ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی کوئی سب نکل گئے؟ ہاں جی سب نکل گئے. تو اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن، رحمان ابھی باقی ہے. جب نبی کو امتیوں کا خیال ہو سکتا ہے، لوگوں کو اپنے رشتوں کا خیال ہو سکتا ہے، تو خالق کا سب سے بڑا رشتہ مخلوق کے ساتھ خالق اور مخلوقیت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیں گے، اور بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی، کہ جس میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اور اس کا زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن ایمان تھا اس کے اندر. جب ان کو اس طبقے کو نکالیں گے نا، اور کیوں نکالیں گے؟ نبی نے فرمایا کافر لوگ یہ کہیں گے
کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہم بھی کافر تھے, تم بھی کافر, تم مسلم تھے, بد عمل ہم بھی تھے, بد عمل تم بھی, تو تمہارا ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج تم بھی اسی آگ میں جل رہے ہو جس میں ہم. تو اللہ ہر اس شخص کو نکالیں گے. اللہ کہیں گے نا نا نا, جو مجھے مانتا تھا اور جو نہیں مانتے وہ دونوں برابر. یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. اللہ تو بہت غیرت والا ہے کہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے دیکھو, ایک آدمی اپنے باپ کو باپ بولتا ہے اور دوسرا بچہ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا, باپ دونوں کو جائیدادیں دے دے گا؟ ویسے ہو سکتا ہے کچھ پکڑا دے گفٹ میں, یہ گھڑی لے لے, یہ لے لے, جائیداد نہیں ملے گی. بھائی تو میرا بچہ ہی نہیں ہے اور تو مانتا ہی نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میرا بچہ ہے, تو کہہ رہا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں, تو وراثت نہیں ملے گی. باپ زندگی میں وصیت کرے گا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو بس اس کو وراثت نہیں ملے گی. ورنہ یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی اگر اس نالائق کو بھی دے دی جائے نا, تو یہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی. دوسرے بچے بولیں گے ابا ہم آپ کو ابا مانتے ہیں, ہمیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں, اور جو بھائی ہمارا آپ کو ابا ہی نہیں مانتا اس کو بھی اتنے پیسے, تو ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو ابا مان کے. آج سے ہم بھی بولیں گے اصل میں جمشید صاحب ہمارے والد ہیں, غفار صاحب ہمارے والد ہیں. تو ایسی ناانصافی ایک باپ نہیں کر سکتا, خدا کیسے کرے گا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب کافر یہ کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, کیا فائدہ, تو ہم ہندو ہی اچھے, ہم سکھ ہی اچھے, ہم عیسائی اچھے, ہم یہودی اچھے. تو اللہ اتنی بڑی تعداد کو جو جن کے اعمال گناہوں سے آدم علیہ السلام سے لے کے نا آخری انسان تک جتنے بھی لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, اللہ اس سب طبقے کو نکال لیں گے, اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا وہ اس جہنم میں ہوگا. تو پھر فرمایا کہ اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن نے کی آیت ہے یہ 14ویں پارے کا شروع, کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلم ہوتے. تو بھائی مسلم ہونا, مومن ہونا ہلکا عمل نہیں ہے. آج لوگ جب غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپ امریکہ, ایمان چھوڑ دیتے ہیں. کافروں میں رہ کے نا کہتے ہیں یار یہ بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے, یہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں, تو کیا ہو گیا, ان پہ تو کوئی آسمانی عذاب نہیں آ رہا. تو ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس وقت دنیا میں قدر نہیں ہے. عقل سے سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے, میدان حشر نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگ برے لوگ سب کیا ہو گئے؟ مر کے سب برابر ختم. ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان نے 100 انسانوں کی جان بچائی, موت کے بعد دونوں کی لاش پہ سیم کیڑے, ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ اللہ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی؟ ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک ماں باپ کا قاتل ہے. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا, ایسے بھی بدبخت ہیں باپ کو قتل کیا, اور ایسے بھی نیک بخت ہیں 10 سال سے باپ کو کوما میں لکوائے اور وہ باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. مرنے کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے بھائی, ایسے بھی لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, حرام کاریاں کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت, بے تحاشا پیسہ, روزانہ زنا کر سکتے ہیں مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکتے. کہتے ہیں خدا نے ہمیں روکا ہے, ہم نہیں جائیں گے. یوسف علیہ السلام بھی تھے نا, بند کمرے میں زلیخا نے دعوت دی. کس کے خوف سے برائی سے بچے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا یوسف جو بچنے والے اور جو برائی میں پڑنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ام نجعل المتقین کالفجار. پھر سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون, نیک اور برے برابر ہو جائیں گے, مر کے سب ختم ہو جائیں گے, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا انداز ہے بھائی. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سوچتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے ہو. کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے بھائی قیامت برحق ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے یہاں سے, اور مومن اور کافر قیامت میں برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں سب کچھ ملے گا. اللہ یہ بھی کہتے ہیں اس کافر کی ترقی دیکھ کے, دولت دیکھ کے ان سے متاثر مت ہو کہ یہ حق پر ہیں, یہ مت سمجھو. سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر لبيوت الرحمن
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. کیسی عجیب آیت ہے. صحابہ کرام بھی قسمہ پرسی میں، غربت میں، آج بھی مسلمان غربت میں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کبھی یہ تصور ہے کہ کوئی غیر مسلم کنٹری غزہ بنا ہوا ہو؟ کوئی تصور ہے اس زمانے میں؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی. مسلمان پستا ہے، پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی ترقی دیکھ کر متاثر. اچھا، جن مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے، بہت پیسہ ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں بہت سے ایسے جو غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آج ان کی ترقی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، فلاں ملک، بھائی وہ بہت سی چیزوں میں غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آپ بھی ترقی کر لو گے اگر آپ عورت سے حیا چھین لو، خاندانی نظام کو تباہ کر دو، بے حیائی کو پھیلا دو، شراب اوپن کر دو. آپ دیکھو اکنامکلی آپ کا کنٹری کیسے ترقی کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سی چیزوں میں ہم نے ابھی تک سمجھوتے بہت سو میں کر بھی لیے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں کیے نہیں ہیں. پورے ان جیسے نہیں بن رہے ہم. تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو برا مت کہا کرو ہمارا ملک ایسا. کچھ گڑبڑے ہمارے ملک میں ہیں، وہ سب مانتے ہیں، لیکن کچھ باہر سے مسلط ہوئی بھی ہمارے اوپر.